अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी पर बात करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस जगह पर आए वहाँ पर लोग अल्लाह के अलावा बहुत सारी और चीज़ों की इबादत करते थे और उनमें से वो जो थे आइडल्स को भी पूजते थे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट थे। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे इन लोगों को समझाऊं कि ये जो काम कर रहे हैं ये गलत काम कर रहे हैं। तो एक दिन वो बाहर निकले। उन्होंने देखा कि लोग सितारों की इबादत कर रहे हैं, लोग स्टार्स को ना सिर्फ वर्शिप कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ ये अच्छा है, स्टार्स को वर्शिप करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा देखो बात सुनो, स्टार्स तो इतने ज़्यादा होते हैं, आसमान में चमकते हैं, हम स्टार्स की क्यों इबादत करते हैं, हमें तो चाँद की इबादत करनी चाहिए। चाँद तो इतना बड़ा होता है, कहते हैं मैं तो चाँद की इबादत करूँगा, ये स्टार्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्यों ना हम किसी बड़ी चीज़ की इबादत करें। लोगों ने भी कहा हाँ हम तो सितारों की इबादत करते थे, तो चाँद तो बहुत बड़ा होता है, चाँद की इबादत करनी चाहिए। फिर अगले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा आए और उन्होंने कहा नहीं, मैंने सोचा है कि चाँद से भी बड़ा कुछ और होता है। लोगों ने आगे से सवाल किया वो क्या? उन्होंने कहा सूरज। सूरज बहुत बड़ा होता है तो हमें तो सूरज की इबादत करनी चाहिए। फिर लोगों ने कहा हाँ बात तो वैसे आपकी ठीक है, चाँद से ज़्यादा तो रोशन सूरज होता है और उससे हमें हीट भी मिलती है, इससे प्लांट भी ग्रो करते हैं, तो हाँ सूरज की इबादत करनी चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत स्मार्ट और बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने फिर अगले दिन आते हैं और फिर आके कहते हैं कि मैंने सोचा है कि हमें तो सूरज की भी इबादत नहीं करनी चाहिए। लोगों ने आगे से सवाल किया अच्छा फिर हम किसकी इबादत करें? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा देखो चाँद और सूरज दोनों गायब हो जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनसे ऊपर भी कोई है। लोगों ने आगे से कहा कि अच्छा हमने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ ना, देखो सूरज निकलता है फिर वो गुरूब हो जाता है, चला जाता है, सूरज भी हमेशा नहीं रहता, तो ये तुम्हारा और मेरा खुदा कैसे हो सकता है जो खुद बुझ जाता है। तो लोगों को फिर उन्होंने यहाँ से सोचने पे मजबूर किया। फिर लोगों के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि वाकई में इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो बात कह रहे हैं ठीक है, ना हम सितारों की इबादत करते हैं, ना हम लोग चाँद की इबादत करते हैं, ना हम सूरज की इबादत करते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं जो इन सब का पैदा करने वाला है। अच्छा फिर उनकी जो कौम थी उनमें एक बहुत बड़ा मसला था। वो क्या करते थे कि उनके जब कोई बड़ा बुजुर्ग फोत हो जाता तो वो उनके स्टैचूज़ बना लेते थे, उनके मुजस्मे बना लेते थे और फिर वो कहते थे कि ये मुजस्मे हमारे लिए मददगार साबित होंगे और हमें अल्लाह के करीब जाने का ज़रिया बनाएंगे। तो बजाय कि हम अल्लाह ताला से डायरेक्टली मांगे, हम ऐसा करते हैं कि हम मुजस्मों को आगे पेश कर देते हैं। तो फिर उन्होंने मुजस्मों के आगे सजदा करना शुरू कर दिया और फिर उनसे कहने लगे कि प्लीज़ प्लीज़ मुजस्मे आप हमारी हेल्प कर दो, हमें अल्लाह से करीब कर दो, क्योंकि अल्लाह के बताए हुए काम तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हैं, हम वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह के जो बताए हुए कानून हैं उनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो हम इन मुजस्मों से कहते हैं कि ये अल्लाह के यहाँ हमारी थोड़ी सी सिफारिश कर दें, तो इस तरह से हमें भी जन्नत मिल जाएगी। तो उन्होंने इस तरह से के जो है काम करना शुरू कर दिए थे। अच्छा मसला ये था कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद थे, जो उनके बाबा थे, वो बहुत बड़े आइडल वर्शिपर थे। ना सिर्फ वो बुतों की इबादत करते थे बल्कि वो बुत बनाते भी थे, यानी वो खुद जंगल में जाते, लकड़ियाँ काट कर लाते, पत्थर तोड़ कर लाते और उन पत्थरों को घर लाते। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्योंकि वहीं पे रहते थे, छोटी उम्र में जब उन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा कि उनके वालिद साहब जो है लकड़ियाँ भी इकट्ठी करके लाते हैं, सारा दिन काम करते हैं, फिर वो बुत बनाते हैं, फिर उनको बनाने के बाद अपने हाथों से टेबल के ऊपर रखते हैं और फिर उसके आगे हाथ जोड़कर उसको कहते हैं कि प्लीज़ बुत तुम मेरी मदद कर दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये सब देखकर अपने बाबा से पूछते हैं कि बाबा ये क्या हो रहा है, और अपने वालिद साहब से, अपने अब्बू जान से बहुत प्यार से बात करते हैं कि ए मेरे प्यारे अब्बू जान, आप क्यों उस चीज़ की इबादत करते हैं जो ना देखती है ना सुनती है। सोचने वाली बात है कि आप खुद लकड़ी तोड़ कर लाते हैं, पत्थर लाते हैं, फिर आप खुद उनको अपने हाथों से जोड़ते हैं और फिर आप उसी को कह रहे हैं कि मेरी हेल्प कर दो। वो बुत बेचारे तो खुद हेल्पलेस हैं, वो आपकी मदद क्या करेंगे।
بلکہ آپ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں، آپ مزید ان کو بڑا کر سکتے ہیں، چھوٹا کر سکتے ہیں، ان کو توڑ سکتے ہیں، بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو کو بہت پیار سے سمجھایا کہ میری بات سمجھیں، آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، اور آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ نہ صرف خود برا کام کر رہے ہیں بلکہ آپ بت بنا بنا کر لوگوں کو بھی بیچ رہے ہیں اور لوگوں کو بھی غلط رستے پر لگا رہے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان سچ پر ہو تو اس کو کسی سے بھی بات کرتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے، جو بات ہو اس کو کر لینی چاہیے۔ اور دیکھیے یہاں پہ انہوں نے اپنے ابو کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، چیخنا چلانا نہیں شروع کر دیا، بلکہ یہ کہا کہ میرے پیارے ابو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور انہوں نے بہت پیار اور آرام سے بڑی عقل مندی کے ساتھ اپنے والد سے سوال پوچھا کہ کیوں آپ اس چیز کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ دیکھتی ہے نہ سنتی ہے؟ تو ان کے ابو نے پتہ آگے سے کیا آنسر کیا؟ ان کے ابو نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہاری بات ٹھیک ہے، بلکہ انہوں نے کہا یہاں سے باہر نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں پتھر مار مار کر ختم کر دوں گا۔ اور اب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ میرے ابو تو بہت غصے میں ہیں اور بات سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابو، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میں آپ سے لڑائی اور بحث نہیں کروں گا، لیکن میں نے آپ کو جو بات بتانی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ اچھا اب ایک دن کیا ہوا، ان کا وہاں بہت بڑا میلہ لگتا تھا جہاں پر وہ لوگ سارا پورا گاؤں وہاں چلا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم سارے وہاں جا رہے ہیں اور وہاں جا کر اپنے آئیڈیلز کو ورشپ کریں گے، اور ہر برا کام وہ وہاں پر کرتے تھے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، اور ابراہیم علیہ السلام اس وقت ینگ لڑکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مطلب ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم لوگوں کی باتیں سن سن کر میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ تو لوگوں کو لگا کہ شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بیمار ہیں۔ تو بیسیکلی ابراہیم علیہ السلام کا پلان تھا کہ جب سارے لوگ چلے جائیں گے تو میں پیچھے سے ان بتوں کو توڑ دوں گا۔ جب وہ لوگ اس میلے کی طرف چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام اس جگہ چلے گئے جہاں ان کے بت پڑے ہوئے تھے، اور وہ ان کی عبادت کی جگہ تھی۔ وہاں ہر طرح کے بت تھے، بڑے چھوٹے پتلے موٹے، ہر طرح کے بت وہاں پر موجود تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک کلہاڑا تھا، وہ اپنے ساتھ لے کے گئے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو ایک بت کو بھی نہیں چھوڑنا، میں ان سب کو جو ہے توڑ دوں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے سب سے چھوٹا جو بت تھا اس سے توڑنا شروع کر دیا، اور سب بت توڑ دیے سوائے ایک کے، اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے ہاتھ میں ایکس پکڑا دیا۔ اچھا کیا ہوتا ہے کہ جب سب لوگ واپس آتے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے بت ٹوٹ چکے ہیں سوائے ایک بت کے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ابراہیم یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کیا ہوا، کس نے ہمارے بتوں کو توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں کیا ہوا بت کس نے توڑے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرو، یہ جو سب سے بڑا والا ہے اسی سے پوچھ لو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بتوں کو میں نے توڑا ہے، یا پھر یہ بھی نہیں کہا کہ بت خود بخود ٹوٹ گئے ہیں، سمپلی انہوں نے کہا کہ یہ جو سب سے بڑا ہے اس سے پوچھ لو، کیونکہ سب سے جو بڑا بت ہے اس کے ہاتھ میں ایکس ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چور یہی ہے، شاید کہ اسی نے سارے بتوں کو توڑا ہے۔ اب لوگ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئے کہ سب سے بڑے والے کے ہاتھ میں ایکس ہے، لگ رہا ہے کہ سب سے بڑے بت نے باقی سب بتوں کو توڑ دیا ہے۔ اور ان لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ بت تو مکھی بھی نہیں مار سکتے، یہ باقی بت کیسے توڑ سکتے ہیں؟ وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ تو شوق میں چلے گئے کہ ابراہیم بات تو ٹھیک کر رہا ہے، لیکن انہیں یہ بھی پتا تھا کہ یہ بت ابراہیم علیہ السلام نہیں توڑے ہیں۔ لیکن لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ ہمارا سب سے بڑا آئیڈیلز توڑنا تو دور کی بات، اگر اس کے اپنے ناک پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ تو اس کو بھی نہیں اڑا سکتا، وہ تو اس کو بھی نہیں مار سکتا، تو وہ بت کیسے توڑے گا؟ تو سوچنے کی بات ہے، جو اپنے ناک پر بیٹھی مکھی نہیں مار سکتا وہ تمہاری خواہشات کو کیسے پورا کرے گا؟ وہ تمہیں کیا دے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ بت تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتا، تمہیں کیا بچائے گا؟ کیونکہ وہ سارے لوگ کیا کرتے تھے، بتوں سے دعا کرتے تھے کہ ہمیں بچا لو۔ تو جو بت اپنے آپ کو نہیں بچا سکا وہ کسی کی کیا مدد کرے گا؟ اب ان لوگوں کو یہ بات کلیئر ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ ماننے والے نہیں تھے،
انہوں نے کہا ابراہیم ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہیں سخت سے سخت سزا دیں گے۔ اب پتہ ہے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جنگل میں آگ لگا دی، اتنی بڑی آگ لگائی کہ وہاں کوئی بھی بندہ ابراہیم علیہ السلام کو خود لے جا کر آگ میں پھینک نہیں سکتا تھا۔ آگ کی ہیٹ اتنی زیادہ تھی کہ اس طرح تو پھینکنا امپاسبل تھا۔ پھر انہوں نے ایک مشین بنائی جس کو کیٹاپولٹ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے پراپر ایک ڈیوائس کو تیار کیا جس میں ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر اس میں ڈال دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ابراہیم اپنی بات سے پھر جاؤ، کہہ دو کہ اللہ ایک نہیں ہے اور ہمارے آئیڈیلز ٹھیک تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت پیارا جواب دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو کرنا ہے کر لو، میں تمہاری بات ہرگز نہیں مانوں گا، اللہ ایک ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام اس میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے، اور وہاں پر جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مجھے اپنا ہاتھ دیجئے، میں آپ کو یہاں سے باہر نکال دیتا ہوں۔ آگے سے ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر کارساز ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بردم و سلاما، اس آگ کو ٹھنڈا بھی کر دیا اور اس کو سلامتی والا بھی بنا دیا، یعنی وہ آگ ان کے لیے ایسے بنا دی گئی جیسے کوئی بندہ اگر بہت گرمی سے ایئر کنڈیشنر والے روم میں جائے، وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ تو بعض علماء کرام نے کہا کہ جب وہ آگ میں پھینکے گئے وہ ان کے لیے سب سے بیسٹ ایکسپیرینس تھا ان کی زندگی کا، کہ جہاں نہ صرف اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا بلکہ آگ کو ایک سلامتی والی چیز بھی بنا دی۔ سوچئے ذرا، اللہ کے لیے کیا کوئی چیز مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے صرف اتنا کافی ہے، کن فیکون، کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں، درخت، آگ، پلانٹس، پلینٹس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی بھی چیز کی پراپرٹی کو بدلنا چاہے بدل سکتا ہے۔ اگر اللہ آگ کو کہے آج تو نے گرم نہیں ہونا، آج تو نے ٹھنڈا ہونا ہے، آگ کہتی ہے جو حکم۔ اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں، لیکن ہم مسلسل انکاری ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں سمجھتے، حکمتوں کو نہیں سمجھتے، ہر وقت شکوے اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو کریج تھی، جو بریوری تھی، وہ کتنی زیادہ تھی کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ ان کے سامنے جبریل علیہ السلام بھی آگے کہ میں آپ کو بچاتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ اب جب میں آگ میں گروں گا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اوپر سے بارش برسائے گا تو آگ بجھ جائے گی، یا کوئی ہوا کا جھونکا چلے گا جو آگ کو بجھا دے گا، یا زمین کھل جائے گی اور آگ کو نگل لے گی، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی اور اینیمل یا برڈز کے ذریعے مجھے وہاں سے اٹھا کر کہیں اور لے جائیں گے۔ کیا ہوگا انہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ جو بھی ہوگا اللہ میرے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ بس ان کو یہ پتا تھا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر چل رہا ہوں، جب میں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو پورا کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کبھی میرے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی میرے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اللہ میرے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے اوپر جو بھی پرابلمز آتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کر سکتا ہے، تو مجھے کسی بت، کسی چاند ستارے، کسی فرشتے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اور اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے بہت محبوب دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خود بچایا، آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ اب اس سٹوری سے ہم نے لیسن کیا سیکھے کہ ہماری لائف میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ایسے واقعات آتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم ڈر جاتے ہیں، ہمیں کسی چیز کا ڈر لگتا ہے، کسی چیز سے ہمیں ایک ڈر ہوتا ہے، پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اللہ والے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، تو پھر ڈر آپ کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ڈر آپ کے دشمنوں کو ہونا چاہیے، جو آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو ڈر ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ تو اللہ ہے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ سپرمین بن جاتا ہے اور وہ ہمیشہ بچ جاتا ہے۔ تو لائف میں جب کبھی کوئی بھی مشکل آئے کیا کہنا چاہیے؟ حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو سوچئے کہ جس کی زندگی میں اللہ ہو اس کو کوئی ٹینشن ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ پھر جس کے ساتھ پرابلمز ہوں وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ میرے ساتھ اتنی بڑی پرابلمز ہیں، بلکہ وہ اپنی پرابلمز کو کہتا ہے تمہیں پتہ ہے میرے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ اللہ ہے۔ اور پھر اس کی پرابلمز اسے ڈر جاتی ہیں کہ اوہ نو، اس کے ساتھ تو اللہ ہے، ہم کہاں جائیں؟ تو سوچیے کہ جب آپ کے پاس اندر سے یہ پاور ہو کہ میرے ساتھ اللہ ہے تو آپ کو کوئی بھی غم چھو نہیں سکتا۔ اللہ کون ہے؟ عرش عظیم کا مالک ہے،
اس کے کمپیریزن میں اگر آپ پوری یونیورس کو دیکھیں تو حدیث میں آتا ہے کہ پوری یونیورس جو ہے اس کا اگر مقابلہ کیا جائے تو اللہ کی کرسی کے ساتھ، تو اللہ کا فٹ سٹول وہ ایسے ہے جیسے صحرا میں ایک انگوٹھی پھینکی ہوئی ہو، اور کرسی کا مقابلہ اگر عرش سے کیا جائے تو ایسے ہے جیسے صحرا میں انگوٹھی پھینکی ہوئی ہو۔ تو جو اللہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اگر ہم سب اس کے دوست بن جائیں تو کیا ہوگا؟ ہم خود یہ کہیں گے کہ کیسے امپاسبل چیزیں میری لائف میں پاسبل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہو گیا اب۔ تو یاد رکھیے کہ اگر ایک طرف اللہ آپ کے ساتھ ہے اور دوسری طرف پوری دنیا کی فوجیں آ جائیں تو طاقت کس کے پاس ہوگی؟ جس کے ساتھ اللہ ہوگا۔ اگر آپ اللہ سے دوستی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت کو بھی انشاءاللہ سنوار دیتا ہے۔ اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہادر ہوں تو اللہ کو اپنا دوست بنانا ہوگا، پھر ہم بالکل فیئرلیس ہو جائیں گے، پھر بلکہ لوگ ہم سے ڈریں گے، یہ تو بہت ایمان والا ہے، یہ تو بہت ایمان والی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ زندگی میں جب کبھی بھی ڈر کی سچویشن ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا چاہیے۔ کسی اور کی طاقت نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر بہت سارے جو صحابہ کرام تھے جو اللہ پر ایمان لاتے تھے وہ اتنے فیئرلیس تھے کہ وہ کسی بھی بیٹل میں جب اتر جاتے تھے تو ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ سب صحابہ فیئرلیس تھے بیکاز آف دیئر ایمان آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو ہم نے آج جو چیز سیکھی وہ یہ کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے۔ کس طرح سے دوست بنانا ہے؟ نیک کام کر کے۔ جتنے نیک کام کریں گے اتنا اللہ سے دوستی مضبوط ہوگی، اور کبھی کسی چیز سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ ٹینشن تو اس کی زندگی میں ہوتی ہے جو اپنی زندگی سے اللہ تعالیٰ کو نکال دیتا ہے۔ تو ہم لوگ تو ماشاءاللہ ایمان والے لوگ ہیں، ہماری زندگی میں اللہ ہے، ہمیں بریوری کے ساتھ کام کرنے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے ہم سب۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ، اور آپ نے اس میں سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی۔ اس سٹوری کو آپ نے اب اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔